बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफ रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त आपको मालूमात मिलती रहें। आज की वीडियो कुछ बाकी वीडियो से अलग है। आज हम सबसे पहले बात जो करेंगे सियासी तनाज़र में भी बात करेंगे, लेकिन आज इमरान ख़ान की किस्मत के बारे में कि अल्लाह ने उसको जो किस्मत दी है इस बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को मैं उसका इन्फो देता हूँ, उसकी मालूमात देता हूँ जो मेरे पास है। किस्मत में तो इमरान ख़ान ने अल्लाह ने उसको ऐसा नवाजा है कि मैं उसकी मुख्तसर सी ख़ुलासा बयान कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी अगर उसकी किस्मत पे वो लिखने पे आ जाए तो किताब भी मुकम्मल लिख सकते हैं, लेकिन आज मुख्तसर कुछ आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। इमरान ख़ान को अल्लाह ने जो किस्मत दी है उसमें सबसे पहले मैं उसकी क्रिकेट से कुछ वो शुरू कर लेता हूँ। जब उसने क्रिकेट शुरू की तो बाहर कैफ निकाला और फिर अंदर और फिर निकाला, और जैसे वो कप्तान हुए तो एज़ ए कप्तान इमरान ख़ान ने तकरीबन हर मुल्क में उसकी सरज़मीन में उनके मुल्क में उसी को शिकस्त तकरीबन हर मुल्क को शिकस्त दी है और सीरीज़ जीती है, हत्ता कि उसमें इंडिया भी शामिल है। और इंडिया में जब अंपायर होते थे तो अंपायर इस तरह समझे कि 11 खिलाड़ी होते थे और 2 अंपायर होते थे, तो 13 खिलाड़ी, और जो 11 खिलाड़ी होते थे उससे ये 2 खिलाड़ी यानी अंपायर भारी होते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान ख़ान ने सीरीज़ भी जीती और इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी। ये तो क्रिकेट की। इसके बाद फिर क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का इमरान ख़ान ने ये इशू उठाया था, और पूरी दुनिया में आज जो न्यूट्रल अंपायर हैं वो इमरान ख़ान की वजह से दुनिया में काम कर रहे हैं। इसके बाद बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, अब 100 साल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का खिताब इमरान ख़ान के नाम रहा। कि हालांकि ये सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है, दुनिया में फ़ुटबॉल है, वॉलीबॉल है, रग्बी है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्क्वाश है, बहुत सारे खेल हैं, लेकिन इमरान ख़ान को बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का एवार्ड मिला। इसके बाद फिर एक अजीब अनोखा मौज़ा समझो कि शौकत खानम के लिए काम शुरू किया, पैसे न होने के बराबर थे, और आजकल अरबों रुपया तो सालाना उसके लिए अभी ज़रूरत है, उस वक्त बनने के लिए कितने पैसे ज़रूरत थी, लेकिन शौकत खानम अल्लाह ने उसके हाथों बना दिया। फिर नमल यूनिवर्सिटी जो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी, भर क्या तफसील में मैं नहीं जाता। फिर जब ये सारे काम होते रहे फिर आ गया इमरान ख़ान सियासत में, और जैसे ही उसने सियासत में कदम रखा तो लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे, उसका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे, उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सियासत में उनको एक अनपढ़ के तौर पर समझते थे, और सारे सियासतदान यही कहते थे कि ये कोई खेल का मैदान, ये क्रिकेट नहीं है, ये तो सियासत है, और सियासत की अल्फ़ बे इमरान ख़ान को नहीं आती। तो बाहर क्या इमरान ख़ान ने जब पहला इलेक्शन लड़ा, मुझे याद है उस वक्त मेरे घर में सिर्फ 2 वोट, मेरे वालिद और मेरी वालदा के सिर्फ 2 वोट थे। आज यानी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 150 से भी ज़्यादा हैं। तो उस वक्त इमरान ख़ान ने जब इलेक्शन लड़ा तो वाकई उसके टिकट लेने के लिए बंदे नहीं मिल रहे थे। तो हमारे इलाके में टांक में अयूब बेटनी ने उसकी जो सूबाई टिकट उससे लिया था, और शायद मेरे अंदाज़े के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट अयूब बेटनी ने हासिल किए थे, जो हबीबुल्लाह खान कुंडी के मुकाबले में खड़ा था। और आजकल हबीबुल्लाह खान कुंडी और इरफानुल्लाह खान कुंडी और ये सारे आजकल पीटीआई में है, लेकिन उस वक्त उसकी मुखालफत करते थे। जब हम कैंप लगाते थे हमें तो इसकी इतनी समझ नहीं आती थी, तो हमारे पास कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता था। ये मैं अपने लिए इसलिए बात नहीं करूँ कि मैं पीटीआई का, लेकिन ये एक हकीकत है कि पूरे पाकिस्तान में यही माहौल था। कोई इमरान ख़ान के पीटीआई के कैंप में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं होता था। तो बर क्या उस वक्त उसको सिफर यानी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, ना एमपीए में ना एमएनए में। फिर अगला इलेक्शन इमरान ख़ान ने लड़ा तो उसको सिर्फ इमरान ख़ान पास हो गए,
میاوالی کی سیٹ سے، اور پھر وہاں اس وقت مشرف نے پھر اس کو مطلب ایک جمالی کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، تو عمران خان نے مولانا کو اسمبلی میں ووٹ کیا تھا، حالانکہ اس کو بہت سارے لالچ اور یہ بھی وہ دے رہے تھے مشرف اور اس کے سارے، لیکن عمران خان لالچی ہے نہیں، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ ایک سیٹ پر تھا، پھر اس کے بعد عمران خان نے پھر الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا اگلے الیکشن میں عمران خان کو KPK میں حکومت ملی، اور مرکز میں اس کو ایک اپوزیشن کی ملی۔ تو عمران خان نے اس دور میں پھر 126 دن کا دھرنا بھی کیا، استعفے بھی پیش کیے، اور پورے ملک میں 126 دن دھرنا کسی سیاسی پارٹی نے آج تک نہیں کیا، دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے جب وہ ہوئی تو 2018 میں عمران خان نے KPK میں دوبارہ حکومت قائم کی۔ یہ قسمت کی میں بات کر رہا ہوں کہ قسمت اس کی عروج پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ابھی تک نیچے نہیں گئی۔ KPK میں اس کی حکومت بنی، مرکز میں اس کی حکومت بنی، پنجاب میں اس کی حکومت بنی، بلوچستان میں اس کی مطلب حکومت تھی، گلگت بلتستان میں عمران خان کی حکومت بنی، آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت بنی، صرف سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت، وہاں بھی اپوزیشن میں PTI بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہاں تک پوزیشن جب آ گئی، اس کے بعد پھر جب رجیم چینج کا وہ منظر سامنے آ گیا، مداخلت یا سازش آپ جو بھی نام دیا، اور اس کو نکالا، تو عمران خان نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا اگر مجھے اس سازش کے تحت نکالا۔ تو برکیف سب نے مل کر عمران خان کو نکالا، تو جیسے ہی نکالا، آج تک پاکستان کے تاریخ میں جس کو بھی نکالا ہے وہ پھر اس سیٹ پر نہیں آیا، کیونکہ عوام تنگ ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان جیسے ہی نکلا ڈائری لے کر، پورا پاکستان اس کے ساتھ روڈوں پر نکلا، یہ اس کی قسمت کی بات ہے۔ اور پھر عوام ایسے نکلے کہ پھر سارے جو جن لوگوں نے اس کو ہٹایا تھا وہ سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بیرون ملک والے، اندرون ملک والے ادارے سب پریشان ہو گئے، اس کے اندازے غلط ہو گئے کہ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ مہنگائی ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے، اب تو لوگ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ عمران خان کی قسمت کی بات ہے کہ لوگ تب تک نکلے جب اس کی حکومت مرکز میں بنی، لوٹے بنے، لوٹوں کے خلاف لوگ اس کے گھروں تک پہنچ گئے۔ پھر پنجاب میں عدم اعتماد کا ووٹ پیش کیا، پھر وہاں لوٹے بنے 25، اور پھر لوٹوں کے پیچھے لوگ پڑ گئے، نمازوں کے لیے مسجدوں میں نکلنا مشکل، گھروں سے نکلنا مشکل، سیر تفریح یعنی نکلنا اس کے لیے مشکل بن گیا۔ پھر عمران خان نے یہ نہیں کہ میں گھر بیٹھوں اور بات نہیں، پھر اس نے ایسا مہم چلایا کہ جب الیکشن ہو گئے تو الیکشن میں عمران خان نے کلین سویپ کر دیا، تقریباً کلین سویپ کر دیا۔ پھر ابھی کیا ہوا کہ الیکشن کے بعد جب اس کی حکومت بن رہی تھی تو پھر دوست مزاری نے، جو ڈپٹی سپیکر ہے، اس نے ایک خط نکالا۔ اس نے سمجھا کہ میں نے، عمران خان نے بھی خط نکالا تھا تو مجھے بھی اسی طرح پذیرائی ملے گی، لیکن یہ عمران خان کی قسمت ہے، اس کو رسوائی ملی، اب اس کا بھی باہر نکلنا مشکل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ باہر جانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں، لیکن مشکل ہے کیونکہ ملک کو یہاں تک پہنچا کر وہ اب کیسے جا سکتے ہیں، مشکل ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ دوست مزاری ملک چھوڑنے کی تیاری میں ہیں، بہرکہ اب یہ الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو یہ ایک جب اس کو جو ہے نا خان صاحب کی پریشر اتنا، خان صاحب کا جو پریشر تھا سب پر اتنا پڑا کہ سارے اس کے آگے ڈیر ہو گئے، رام ہو گئے۔ اور جب عدالت میں ابھی سپریم کورٹ میں چلے گئے عمران خان، یہ اس کی قسمت کی بات کر رہا ہوں،
تو جب وہاں گئے تو اب وہی سپریم کورٹ جو اس کے خلاف 12 بجے رات کو عدالت کھلی تھی، آج اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دینے والا تھا، لیکن دوست مزاری نہیں پہنچے۔ اب کل کی بات ہے انشاءاللہ، آج اتوار ہے، کل جو ہے نا منڈے کو یہ عدالت لگے گی اور دوست مزاری خط بھی لے کر اور وہاں عدالت کو سمجھائیں گے کہ کس نقطے پر اس نے جو کیو لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے، ارکان تھے، اس کو جو ہے نا اس کے ووٹ نہیں ریجیکٹ کیے تھے، کس بنیاد پر ریجیکٹ۔ اب یہاں تک تو بات عمران خان کی میں قسمت کی بات کر رہا ہوں، یہاں تھوڑی بہت میں آپ کو اور بھی سمجھا دوں۔ عمران خان نے کیا کیا، نون لیگ کا صفایا کر دیا پنجاب میں، اور کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا صفایا کر دیا، اے این پی کا صفایا کر دیا، شیرپاؤ گروپ کا صفایا کر دیا، یعنی پارٹیوں کا صفایا ہو گیا۔ عمران خان نے ایسا کچھ کیا کہ بس اب دوبارہ لوگ کسی اور پارٹی کی طرف نہیں دیکھ رہے، کیونکہ سب کی نظر عمران خان کے اوپر ہے کہ اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں غربت سے نکالنا ہے تو اسی بندے نے نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک بات، عمران خان نے جب یہاں تک پریشر ڈالا تو اب نیوٹرل جو یہی سوچ ہے جس کا اندازہ غلط ہو گیا، اب وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اب انتخابات ہو جائیں، لیکن انتخابات کے لیے عمران خان کی قسمت ہے کہ یہ لوگ اب اتنے ڈرتے ہیں کہ انتخابات کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہم نے ابھی انتخابات کیا تو عمران خان اتنا الیکشن اس طریقے سے لڑے گا اور لوگ اس طریقے سے ووٹ دیں گے کہ 2/3 تو پکی ہے، مشکل ہے کہ بالکل کلین سویپ نہ کر لیں، کیونکہ سندھ میں پیپل پارٹی بھی ڈر رہی ہے، نون لیگ تو ہے ڈری ہوئی، مولانا اور یہ سارے اس طرح ہیں کہ سب اکٹھے ہو کر اگر ایک پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں تو نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہے سوات کا ضمنی الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ سب اکٹھے تھے، پھر بھی پی ٹی آئی جیت گئی تھی، تو یہ ان کو ڈر ہے، خوف ہے، اور یہ خوف اور ڈر ایک تو اور تو ہیں، لیکن عمران خان کی قسمت اتنی تگڑی ہے کہ اس کے سامنے کوئی اب ٹکتا نہیں ہے۔ تو 2/3 اکثریت سے پاس ہوں گے انشاءاللہ اگر انتخابات ہو گئے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم والے، ان کا کوئی منشور ایک نہیں ہے، کوئی راستہ ایک نہیں ہے، خیالات کچھ بھی ایک نہیں ہے۔ عمران خان کی خوف کی وجہ سے اکٹھے ہو چکے ہیں اور عمران خان کی خوف نے اس کو اکٹھا کیا ہوا ہے، حالانکہ آپس میں یہ ٹوٹ چکے ہیں۔ اب ایم کیو ایم والے کل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کا اشارہ پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف ہم گئے تو ہم کراچی میں اپنی سیٹیں ہاریں گے، تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ اب ایک بات اور، پی ڈی ایم جس میں مولانا، مریم نواز، سعد رفیق، عطا تارڑ، یہ سب کیا کر رہے ہیں، اب انہوں نے خطابات میں دھمکیاں شروع کر دی ہیں۔ اب اداروں کو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خان دوبارہ آ رہا ہے پنجاب میں۔ اب جو اس کو نہیں چھوڑ رہے، خطاب یعنی مطلب ہے زبانی دھمکیاں شروع ہو گئی، زبانی حملے شروع ہو گئے۔ اب منصوبہ اس کا یہ ہے کہ بہت جلد جیسی کل فیصلہ ہوگا تو پروگرام اس کا اس طرح بنے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی کل تیاری کی ہوئی ہے، مطلب ایک جو اس کی حفاظت کے لیے جو سیکورٹی ہے، رینجرز ہے یا پولیس ہے یا آرمی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ بھی انہوں نے مطلب ہے اپنے احتیاط کے لیے منگوائی گئی ہے۔ اور کل بہت اہم دن ہے اور پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، اور حمزہ شہباز کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور آج جو ہے ایک بہت اہم دن جو ابھی شروع ہو چکا ہے تقریباً
ساری پاکستانی قوم دعا کرے کہ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہو، عوام کے حق میں فیصلہ ہو، اور انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آئے گا پاکستان کی خیر کے لیے آئے گا۔ انشاءاللہ امید ہم رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے جو ووٹ ڈالے ہیں اس ووٹ کو عزت ملے گی، نہ کہ بے عزتی ملے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔